बाब गरामी, अब आपकी समाअतों की नज़र कर रहा हूँ ऐसी शख्सियत को जो मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा हैं और जिनको आप मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर देखते भी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका बहुत बड़ा नाम है। मेरी मुराद जनाब मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद सईदी से है। वो तशरीफ़ लाते हैं और पुरअमन बकाए बाहमी और सूफिया इकराम का किरदार इस उन्वान पर अपना मकाला पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी मर्तबत जनाब सैयद अज़हर अल हसन शाह गिलानी साहिब, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसव्वुफ़ क्या है और पुरअमन बकाए बाहमी के फ़रोग़ में सूफ़ियाए किराम ने क्या किरदार अदा किया है और हमारे लिए इसमें क्या सबक पोशीदा है, ये तीन बुनियादी नुक्ते हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बात याद रहे कि जब तक इंसान है और उसके जिस्म के तकाज़े हैं, उसकी अक्ल के तकाज़े हैं, उसकी रूह के तकाज़े हैं, तो जब तक इंसान बाकी है उस वक्त तक तसव्वुफ़ की और तज़किया की ज़रूरत भी बाकी है, क्योंकि इसके बग़ैर एक लम्हा भी इंसान गुजारने के काबिल नहीं है, वरना दरिंदा बनते हुए कोई देर नहीं लगती। सादा लफ्ज़ों में अक्सर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ, जब काल हाल बन जाए, इल्म अमल में ढल जाए और फ़ेल कौल की गवाही देने लगे तो इसे तसव्वुफ़ कहते हैं। और यही एहसान है, गोया तसव्वुफ़ हुस्न है, चाहे अक़वाल में हो या अफ़आल में हो या फिर अहवाल में हो। डॉक्टर खुर्शीद हसन रिज़वी का बड़ा खूबसूरत शेर है, आँख मीचोगे तो कानों से गुज़र आएगा हुस्न, सैल को दीवारों दर से वास्ता कोई नहीं। इसलिए बदअमली हुस्न अमल का, बदखुल्की हुस्न खुल्क का, बेकैफ़ी हुस्न कैफ़ियत का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तसव्वुफ़ तहर्रुक से इबारत है, हरकत से इबारत है, और हमने इसे रस्म के ढांचे में जमूद का शिकार कर दिया है। सूफ़ी ज़हन को सोच की एक काल कोठरी से निकाल कर दूसरी काल कोठरी में बंद नहीं करता, बल्कि मनोतू के झगड़ों से बेनियाज करके आफाक की वुसअतों से आशना करता है। इसलिए कि हमारा रब रब्बुल आलमीन है, हमारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी किताब ज़िक्रुल लिल आलमीन है। इसीलिए इकबाल ने कहा था, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। भला मुसाफिर को किसी से दुश्मनी पालते हुए देखा है? सूफ़ी इस दुनिया में अपने आप को हकीकी मुसाफिर समझता है, इसलिए न किसी से उलझता है न झगड़ा करता है। याद रहे, जो एक जगह रहते हैं वो झगड़ते हैं, और यही हाल एक जगह पर रुकी हुई सोच का भी है, जो मुजादला
مجادلہ اور جدال محض کا شکار ہو جاتی ہے۔ گویا جمود میں تقدر ہے اور تقدر میں انقباض ہے، اور تحرک میں صفا ہے اور صفا میں انبساط۔ یہی وجہ ہے کہ کھڑا ہوا پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے، جس کی سوچ ایک جگہ ٹھہر جائے اس کا کیا بنے گا۔ صوفی نہ کسی کی جہالت میں الجھتا ہے، نہ اپنی جہالت میں الجھاتا ہے، نہ تو کسی کے ورع و تقوی سے حسد کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے تقوی و ریاضت پر غرور کرتا ہے۔ بس زندگی کے اس وقفے میں صوفی کل یوم ہوا فی شان کے فرمان پر عمل کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے، اس کی رضا یہی ہے۔ ہر لمحہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اسی سے فیض یاب ہوتا رہتا ہے اور بغیر الجھے الجھائے اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور چلتا رہتا ہے، پھر چلتے چلتے یہ کہتے ہوئے واصل بحق ہو کر اگلی دنیا کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ بس ایک منزل ہے بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے، یہی تو ہے فرق مجھ میں اس میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا وہ۔ اور جمود کا شکار سماج اور افراد کو بازبان حال یہ پیغام دے جاتا ہے، ہرگز نہ میرا داں کے دلش زندہ شد بعشق، سبتست بر جریدہ عالم دوام ما۔ یا بقول شورش کاشمیری، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔ دوسرا نقطہ پرامن بقائے باہمی۔ یاد رہے مولانا روم نے کہا تھا، نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، نہ میں ظلمت ہوں نہ میں ظلمت کا پجاری ہوں کہ خواب کی باتیں کروں۔ ہم آفتاب بینم ہم آفتاب گویم، میں سورج دیکھتا ہوں اور سورج بیان کرتا ہوں۔ آج کی نشست میں جس موضوع کو زیر بحث لانا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، پرامن بقائے باہمی کا فروغ اور صوفیاء کرام کا کردار۔ انسان اس کائنات کا گل سرسبد ہے، جس کی خدمت و معاونت کے لیے کائنات کی جملہ اشیاء تخلیق کی گئی ہیں تاکہ وہ ان سے نفع اندوزی کر سکے۔ اس سلسلے میں اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ذمہ داری پرامن بقائے باہمی کا فروغ ہے، اور یہی سماجی ربط و ضبط اور ترقی کا ضامن ہے۔ انسان بھی عجب مخلوق ہے، قدم آگے بڑھائے تو رشک ملائک بن جاتا ہے، اور قدم پیچھے ہٹائے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمت کے لیے عرش بری ایک قدم کا فاصلہ ہے، اسی طرح احسن تقویم سے اسفل السافلین کا سفر بھی ایک قدم کی حیثیت رکھتا ہے۔ پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے جو کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے پہلا ہے احترام انسانیت۔ اب چونکہ مجھے علامہ صاحب نے کہا آپ نے مقالہ پڑھنا ہے، اس لیے کچھ چیزیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں اور ان کے حکم پر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ باتیں میں آپ سے ویسے کرتا ہوں۔ پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک احترام انسانیت ہے، ایک سخن دل نواز ہے، اور ایک ڈائلاگ ہے، مکالمہ۔ ان تینوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جتنا وقت بچا اس کے مطابق گفتگو کریں گے، ورنہ اگلی کسی نشست میں ان موضوعات کو چھیڑیں گے۔ جہاں تک احترام انسانیت کا تعلق ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کا اسوہ حسنہ اس پر شاہد عادل ہے کہ یہودی کا جنازہ گزرتا ہے تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی صحابی توجہ دلاتا ہے آقا یہ مرنے والا یہودی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کی بات کی تحسین فرماتے، آپ نے یہ کہہ کر تنبیہ فرمائی، الیست نفسن، کیا وہ مرنے والا انسان نہیں تھا؟ یہ احترام انسانیت ہے، یہیں سے صوفی نور کشید کرتا ہے۔ دوسری مثال، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
یہ بنیادیں ہیں تصوف کی احترام انسانیت کے حوالے سے۔ اس کی تیسری مثال حاتم طئی کی بیٹی ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی۔ جنگ ہوتی تھی، غلام بنا لیے جاتے تھے، قیدی بنا لیے جاتے تھے، تو اس حالت میں ایک جنگ میں ایسا ہی ہوا۔ تو حاتم طئی کی بیٹی کی کیفیت کیا تھی؟ علامہ نے اسے بیان کیا: در مسافے پیشیاں گردو سریر، دختر سردار طئی آمد اسیر۔ ایک جنگ میں اس بلند مرتبہ ذات کے سامنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، طئی قبیلہ کے سردار کی بیٹی کو بطور قیدی پیش کیا گیا۔ پائے در زنجیرو ہم بے پردہ بود، گردن از شرم و حیا خم گردہ بود۔ اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں زنجیر ہے اور سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور شرم و حیا کی وجہ سے اس نے اپنی گردن بھی خم کی ہوئی ہے۔ تو جب یہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، دختہ رکرا، علامہ کہتے ہیں دختہ رکرا چون نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید۔ ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اٹھے اس حالت کو دیکھ کر، اور اپنی مبارک چادر اس کافر باپ کی کافر بیٹی کے سر پر رکھ دی اور احترام انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ علامہ نے یہاں سے ایک فریاد بھی کی، اور وہ فریاد بڑی دلچسپ ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ ما ازاں خاتون طئی اریاں تریم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طئی قبیلے کی بیٹی سے بھی زیادہ بحیثیت امت بے لباس ہو چکے ہیں، پیش اقوام جہاں بے چادر ایم، اور دنیا کی قوموں کے سامنے ہماری عزت کا لباس اتر چکا ہے، ہماری حالت کے اوپر بھی آپ کی چادر رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ روز محشر اعتبار ماستو، در جہاں ہم پردہ دار ماستو۔ وضاحت کی فرصت نہیں ہے ورنہ اس کو مزید واضح کرتے۔ چوتھی مثال، عدی ابن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہر طرف فتوحات کا غلغلہ ہے، اور ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے اور لاکھوں مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کسی غزوے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی دوران عدی ابن حاتم آتے ہیں، لشکر دیکھتے ہیں، اسلحہ دیکھتے ہیں، اور وہ منظر دیکھتے ہیں تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا رسول ہیں۔ یہ ذہن میں خیال آیا، اور میں اسی مخمصے میں تھا، اسی سوچ میں تھا کہ کیا کہا جائے۔ اسی دوران مدینے کی ایک باندی آتی ہے، یعنی اس سماج سے تعلق رکھنے والی ایک باندی آتی ہے جہاں غلاموں کے، باندیوں کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے۔ وہ آ کر عرض کرتی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مصروفیات چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا خوف دور کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خاتون، تو مدینے کی جس گلی میں بھی کہے گی، میں محمد تیری بات سننے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ تشریف لے جاتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور پھر واپس آ کر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اور میں پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لیتا ہوں کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں، یہ رسول ہیں، اور آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ تو وہ باتیں ہیں جو سیرت سے میں نے عرض کی۔ صوفیاء نے کیسے عطر کشید کیا، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ احترام انسانیت کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، تو دوڑے دوڑے آئے اور آ کر سلام کیا، شفقت لی، پیار لیا۔ اور اسی دوران ایک بچہ دور کھڑا ہوا تھا۔ یہ ہے ملم یوقر کبیرانہ ولم یرحم صغیرانہ کا مظہر۔ ایک بچہ دور کھڑا تھا، اس نے بھی ہاتھ ہلایا، بابا جی میں نے بھی آپ سے ملنا ہے۔ وہ بہت دور تھا۔ مولانا روم
اس کے انتظار میں کھڑے رہے۔ وہ کہیں کھیلنے میں مصروف ہو گیا، کسی نے بچے کو توجہ دلائی، بابا جی آپ کے لیے کھڑے ہیں، وہ دوڑ کے آیا، آپ نے اس کو پیار کیا، اس کا بوسہ لیا، شفقت کی اور پھر چل دیے۔ تو ساتھ والا ایک ساتھی جو تھا نیاز مند کہنے لگا، حضرت ایک بچے کے لیے آپ نے اتنا وقت صرف کیا، وقت ضائع کیا۔ آپ نے فرمایا اگر میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ بھی اسی طرح کرتے۔ یہ وہ احترام انسانیت کے مظاہر ہیں جو صوفیاء نے کر کے دکھائے ہیں، جس طرف علی وقار صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ تصوف کرنے سے عبارت رکھتا ہے، حال سے عبارت رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی۔ دوسری مثال احترام انسانیت کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے فرقوں کا تذکرہ ہوا تو ارشاد فرمایا مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں میں سب سے متفق ہوں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ جذباتی ہوا، جس طرح جذباتیت ہر جگہ ہے، کھڑا ہوا اور کہنے لگا اس طرح تو آپ منافق ہیں۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ میں آپ سے بھی متفق ہوں۔ اس کے بعد وہی شخص تھا جو قدموں میں گرا ہوا ہے اور معافی مانگ رہا ہے۔ یہ جو آپ کا اور میرا کنڈکٹ ہے احترام انسانیت کے حوالے سے، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تیسری مثال احترام انسانیت کی، حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ حضرت خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتائے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اس کے ذہن میں تھا حضرت شاید کچھ پڑھنے کا دیں گے، کوئی ورد بتائیں گے، وظیفہ بتائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، وہ چلا گیا، اس کی حسرت پوری نہ ہوئی۔ کچھ عرصے بعد، 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، سال بعد واپس آیا، پھر اس نے عرض کی حضرت اس دن بھی عرض کیا تھا مجھے وظیفہ دیا جائے، لیکن آپ نے مجھے وظیفہ نہیں دیا۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا میں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ جب تو نے پہلا عمل نہیں کیا تو اگلا وظیفہ میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا اشک تھا چشم تر کے کام آیا، میں بشر تھا بشر کے کام آیا۔ یہ تصوف ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو تصوف احترام انسانیت سے عبارت ہے۔ پہلا اصول یہ احترام انسانیت کا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا میں سمیٹ رہا ہوں، وہ سخن دل نواز ہے، جو اس وقت بد تہذیبی کے اور بے ادبی کے اور انتہا پسندی کے جو رویے پنپ رہے ہیں، اس حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، کسی بھی نظام تعلیم کا مقصد شخصیت کا فطری نشو و ارتقاء ہے، نہ کہ محض نوکری اور مال کا حصول۔ علامہ نے کہا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں 2 کفے جو۔ 2 مٹھی جو جس علم کا حاصل ہے روزی کمانا، وہ احرار کے حق میں زہر ہے، اس لیے کہ بندہ اس کے پیچھے ضمیر بیچ دیتا ہے۔ اور عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ ایک اور جگہ علامہ کہتے ہیں تدبر کی فسوقاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ جس تمدن اور کلچر کی بنیاد سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر ہوگی، وہ تمدن کبھی پختہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انما بعثت معلما فرمایا تو تعلیم کا آگے مقصد بھی بیان فرمایا۔ دوسری روایت میں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ مکارم اخلاق کو مکمل کیا جائے اور انہیں اپنایا جائے۔ یاد رکھیں، جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پیش نظر رہنا چاہیے ہمارے ہر وقت۔ بڑا خوبصورت ایک روایت ہے، رحم اللہ عبدا تکلم بعلم او سکت بحلم، اللہ اس بندے پر رحم کرے
جو علم کے ساتھ بات کرتا ہے یا پھر حلم کے ساتھ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے کہ خاموش رہنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ خاموشی میں ہے وہ بات، لفظ و معنی جوڑیں ہاتھ، اتنا بولیں جتنی ضرورت ہے۔ آذان ہو رہی ہے میرے کو؟ اچھا ٹھیک۔ یاد رکھیں صوفی کیا ہوتا ہے، عام آدمی اور صوفی میں فرق یہ ہے کہ عام آدمی خامیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے، خوبیاں اپنے اندر تلاش کرتا ہے، اور صوفی کی حالت یہ ہوتی ہے روز تھک جاتا ہوں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے، کہ اپنی ذات کی تکمیل سے آگے گزرے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ ہم خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں تو ماحول بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات، میزان عدل میں سب سے جو بھاری چیز ہوگی وہ میرا اور آپ کا اخلاق ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ نہیں، حسن اخلاق سب سے بھاری ہوگا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ یہی وجہ ہے، بڑے خوبصورت اشعار ہیں، رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے، یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے۔ تلوار جیسا مزاج لے کر آئے تھے، نیام جیسا مزاج بن گیا، اور وہ روتے ہوئے کہہ رہے ہیں فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور وہ سخت گیر، دریدہ دہن، وہ تند مزاج، لفظوں پر غور کریں، وہ سخت گیر جو صرف قتل نہیں کرتے تھے، لاشوں کے ٹکڑے کرتے تھے، کلیجے چباتے تھے، زندہ بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، وہ سخت گیر، دریدہ دہن، وہ تند مزاج، کلام سنتے گئے اور خوش کلام بنتے گئے۔ بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا، اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ ایک اذان سماعت کر لیں، 3-4 منٹ میرے ہیں دیے گئے وقت کے مطابق، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کرو۔ تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے، آج ہماری نسل اور ہم خود سخن دل نواز، حسن اخلاق سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر کمنٹس آپ دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بات تلخ ہے
لیکن علامہ کا شعر ہے، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی۔ اور آخری بات جو پرامن بقائے باہمی کے لیے ضروری ہے، پہلی میں نے عرض کی احترام انسانیت، دوسری سخن دل نواز، اور تیسری ڈائلاگ مکالمہ۔ اور یہ بڑے قرب سے میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ مطمئن ہیں آنکھ کا کانٹا نکل گیا، میں رو رہا ہوں کہ سچ کا جنازہ نکل گیا۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے ہاں ڈائلاگ کا رواج ہی نہیں ہے، انتہا پسندی ہے، مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دنیا کے ہر مسئلے کا حل مکالمے میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی میں اس کے بے شمار مظاہر موجود ہیں۔ حلف الفضول ہے، حجر اسود کی تنصیب ہے، میثاق مدینہ ہے، صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ نجران ہے۔ اور ادھر ہماری کیفیت بغیر تحقیق کیے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا، تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے۔ تو کاش ہم اس طرف آئیں اور اپنے مسائل کا حل ڈائلاگ کے ذریعے سے نکالیں۔ اور پھر ہماری حرمہ نصیبی دیکھیے کہ معاصر شدت پسندانہ رویوں نے ہم سے الفاظ کے استعمال کا سلیقہ بھی چھین لیا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی، کاٹتی ہے نا، لفظ کلہاڑی بنے اور بات آری ہو گئی، مجھ سے بے ساختہ کل تخریب کاری ہو گئی۔ کہ ہم عجیب کیفیت میں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے آگ کے بھڑکانے میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ صوفی تو ایسا نہیں کرتا۔ صوفی کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ صوفی تو کہتا ہے یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ دھلواؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی تو آپ نے تحفہ بھجوایا کہ بھائی تیرا شکریہ، تو نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈالی۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ دھلواؤں، سنا ہے اس نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے۔ اور لوگ مجبور ہیں، پتھر تو ماریں گے ضرور، کیوں نہ شیشوں سے کہا جائے کہ وہ ٹوٹا نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ۔